अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात जमात हम नज़्म फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला जो कि अल्लामा इकबाल की तहरीर करता है पढ़ रहे हैं। कल हमने इसके 4 अशार देखे, आज हम अगले अशार की तशरीह करते हैं। अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियाँ बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं। आहू हिरन को कहते हैं, पोशीदा छुपे हुए, ख्वाबीदा का मतलब है सोए हुए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि फातिमा, तुम्हारी कुर्बानी ने हमारे अंदर उम्मीद का दिया रोशन कर दिया है। हमें खुश आइंद मुस्तकबिल की झलक नज़र आ रही है। हम तो मायूसियों में घिरे हुए थे, लेकिन तूने हमें ज़िंदगी की एक नई राह दिखाई और हमें इस बात का यकीन हो गया है कि हमारे अब इस रेगिस्तान में, इस सहरा में बहुत से हिरन छुपे हुए हैं। हिरन असल में नखलिस्तान में ही रहते हैं, सहरा में ज़िंदा नहीं रह सकते। यहाँ इकबाल की मुराद ये भी है कि अभी हमारे पास जज्बा अमल रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। आसमान पर बादल अगर छाए हुए हों तो इसमें बिजलियाँ लहरें लेती रहती हैं, झलकती रहती हैं, बिजलियाँ चमकती रहती हैं। लेकिन जब मूसलाधार बारिश हो जाती है और बादल छट जाते हैं तो बिजली नहीं चमकती। लिहाजा इकबाल कहते हैं, अगरचे मुसलमान उरूज हासिल करके अपना इक़्तिदार खो चुके हैं, अपनी ताकत खो चुके हैं, लेकिन इनका बादल जो है वो बरस चुका है, लेकिन अभी भी इन बरसे हुए बादलों में भी फातिमा जैसी बहुत सी बिजलियाँ छुपी हुई हैं जो गुम करदा मुसाफिर के लिए मशले राह हैं। ये बिजलियाँ ईमान की हैं जो किसी भी वक्त मुसलमान के अंदर बेदार हो सकती हैं। जब जज्बा ईमान की ये कुव्वत मुसलमानों का दस्तो बाजू बन जाएगी तो फिर कोई इनके मुकाबिल खड़ा ना हो पाएगा। इकबाल जो है फातिमा की मिसाल देकर जज्बा पैदा कर रहे हैं कि ये ना समझो कि इस कौम से हमीयत और गैरत ख़त्म हो गई है, अभी भी है, फातिमा जैसी कमसिन बच्चियों में भी है, क्योंकि जज्बा ईमान मुसलमानों की वो पोशीदा कुव्वत है जिसके सामने दरियाओं के दिल भी दहल जाते हैं। तो शायर कहता है कि खुदा ने तेरे मुकद्दर में जीत लिख दी है, दिलो नज़र में ज़रा इंतज़ार पैदा कर। अगला शेर है, फातिमा गो शबनम अफशां आँख तेरे गम में है, नगमा इशरत भी अपने नाला मातम में है। शबनम अफशां आंसू बहाना, आंसू को शबनम कहा गया है, अफशां का मतलब है बहाना, बखेरना। इशरत खुशी को कहते हैं, नाला नगमा तराना होता है, नाला फरियाद करना, मातम करना का मतलब होता है रोना धोना। तो शायर फातिमा बिनते अब्दुल्ला की शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार भी कर रहा है और कहता है कि तूने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए अपनी जान गंवा दी। तुम्हारी इस शहादत पर अगरचे मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। ये वो आंसू हैं जो एक मासूम लड़की की शहादत पर खुद ब खुद आंखों से उबल आते हैं कि किसी का भी दिल इतना सख्त नहीं कि एक मासूम लाशे को देखे और उसका दिल नरम ना हो जाए। लेकिन शायर कहता है कि इस दुख के पीछे एक खुशी भी है, क्योंकि मोमिन जो है वो शहीद का मातम नहीं मनाता। तो शायर कहता है कि तुमने अपनी जान देकर अपनी कौम में ज़िंदगी की एक नई लहर पैदा कर दी है, अपने वतन के नौजवानों को एक नई राह दिखा दी है कि अगर वतन की हिफाजत के लिए जान भी कुर्बान करना पड़े तो इससे दरेग नहीं करना चाहिए। ऐ फातिमा, तुम्हारी शहादत ने दूसरे नौजवानों के दिल में भी जज्बा जहाद पैदा कर दिया है। वो नौजवान जो कम तादाद की वजह से घरों से ना निकलते थे जहाद के लिए, इनके अंदर आज़ादी हासिल करने के जज्बात दम तोड़ रहे थे, वो फिर से बेदार हो रहे हैं। तेरे नक्शे कदम पर चलते हुए एक न एक दिन वो आज़ादी हासिल कर ही लेंगे। शायर कहता है कि हमारी आंखों में बज़ाहिर आंसू तैरते हुए दिखाई देते हैं और तुम्हारी जुदाई हमारे लिए जो है वो ज़ाहिरी तौर पर गम की सूरत हाल है, लेकिन इस गम में खुशी के शादियाने छुपे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बंदे मोमिन के लिए शहादत से बढ़कर तो कोई एजाज़ हो ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया में मातम नहीं किया जाता शहीद का, बल्कि इससे अल्लाह का फजल जानते हुए खुशी मनाई जाती है। तो शायर कहते हैं कि शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत
نہ کشور کشائی۔ اب شہید کا جب ماتم نہیں کیا جاتا، فاطمہ کو دیکھ کر جو ہے وہ جذبہ جہاد ابھر رہا ہے، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور شاعر نے پاکستان کے قیام کی اپنی اس نظم کے ذریعے پہلے سے ہی خبر دے دی ہے۔ اگلا شعر ہے جی، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ تیرے ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ نشاط انگیز خوشی بڑھانے والا، سوز دکھ یا درد کو کہتے ہیں، لبریز بھرا ہوا۔ اب شاعر فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیری شہادت ہمارے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ تمہارے وجود کا ایک ایک ذرہ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم غلامی کے زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کریں۔ جب تیری قبر سے مٹی اڑتی ہے، ہوا کے ساتھ قبر سے مٹی اڑتی ہے، صحرا میں قبر ہے، تو اس کا ایک ایک ذرہ ہم میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ تیری شہادت سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آزادی سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو آنے والی نسلیں اس قربانی کے ثمرات سے ضرور بہرہ ہوں گی۔ اصل میں شاعر امت مسلمہ کی عظیم بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ کی قسمت پر ناز کر رہا ہے کہ زمین والے اس لیے خوش ہیں کہ اس کا تعلق نسل آدم سے ہے، اور خود زمین اس لیے رشک کر رہی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنا وجود خاکی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اس سے بھی عزت و سرفرازی عطا کی کہ آج وہ پیوند خاک ہے اور شہید ہے، کیونکہ آج وہ جس مٹی میں آرام کر رہی ہے وہ اندر سے گلزار جنت ہے، اور اس گلزار میں ننھی شہیدہ اسلام بڑے آرام سے محو خواب ہے۔ اس کے بدلے تو نے پیاسوں کو پلائے تھے جو جام، تیری تربت بن گئی ہے بوسہ گاہے خاص و عام۔ جی اگلا شعر ہے جی، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ تربت قبر کو کہتے ہیں، آغوش گود کو کہتے ہیں۔ شاعر فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے فاطمہ، تو نے اپنی زندگی اپنی قوم کی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنی جان دے دی اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب تو اپنی قبر میں آرام سے سوئی ہوئی ہے، بظاہر تیری قبر چپ چاپ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ہنگامہ چھپا ہوا ہے۔ اگر قبرستان میں جائیں، کسی قبر کو دیکھیں تو اوپر سے قبر خاموش ہی لگتی ہے، قبر تو کوئی حرکت نہیں کرتی، لیکن اس کے اندر ہنگامہ ہے۔ وہ ہنگامہ کیا ہے کہ زندگی میں تیرا عمل اور اب تمہاری روح ہماری رہنما بن کر ہمیں آزادی کا سبق دے رہی ہے۔ تمہاری ہستی مسلمان قوم کو نئے ولولوں سے متعارف کروا رہی ہے۔ تو کم عمر ضرور تھی، لیکن اپنی ہمت کی بدولت لوگوں کو ایک جذبہ عطا کیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ کی گود میں ایک قوم کے کئی بہادر پرورش پا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ، تیرے جیسی اور بھی بہت ساری بچیاں ہیں جو اپنی قوم کو جو ہے وہ تربیت دے رہی ہیں، کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور فاطمہ بنت عبداللہ کی گود میں قوم پرورش پانے سے مراد ہے کہ اس کی بہادری کو دیکھ کر، اس کی عظیم و شان قربانی کو دیکھ کر قوم خود بخود بنتی چلی جا رہی ہے، ان میں جذبہ حریت پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ گویا فاطمہ کی ذات امت مسلمہ کے نوخیز جوانوں کے لیے مثالی کردار بن چکی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، اس نے اپنی جان کا نذرانہ جو پیش کر کے دین اسلام کو عظمت عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عظمتوں کا امین بنا دیا۔ فرشتے اس کی قبر پر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ قبر کے باہر تو خاموشی ہے، لیکن اندر رحمتوں کی رونق لگی ہوئی ہے، کیونکہ قبر کے اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قول کے مطابق جو ہیں وہ جانیں گے کہ شہید کی قبر تو اندر سے گلزار ہے۔ فاطمہ کی شہادت کا فیض ہے ذاکر، ہر ایک پیر و جواں کا ہوا جوش جواں۔ اگلا شعر ہے، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ انجم ستارے کو کہتے ہیں، ظہور ظاہر ہونا، دیدہ انسان کی آنکھ، نامحرم ناواقف اجنبی، موج نور ستاروں کی روشنی۔
اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو زینت بخشنے کے لیے ہر روز نئے ستارے پیدا فرماتا ہے. ہم بھی آسمان میں ہر روز جو ہیں وہ ستارے دیکھتے ہیں. فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کی خوشی میں کائنات نے آسمان کو نئے ستاروں سے بھر دیا تاکہ زمین والے آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں. آج بنت اسلام نے شہادت پائی ہے. اے فاطمہ، تیری شہادت یقیناً انقلاب کی راہ ہموار کر رہی ہے. آسمان پر تیری شہادت کے خوب چرچے ہیں. تمہاری دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگوں میں بھی آزادی حاصل کرنے کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. تمہیں دیکھ کر اور بھی بہت سے لوگ میدان عمل میں آ گئے ہیں. لوگ تمہیں نمونہ بنا کر تمہاری پیروی میں اپنی جانیں آزادی حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں. یہ لوگ جذبہ عمل سے بھرپور ہیں. ان کے اندر کوٹ کوٹ کے جذبہ بھرا ہوا ہے. مسلمانوں کی ملی غیرت جاگ اٹھی ہے کہ ایک بچی اگر میدان جنگ میں جا سکتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں جا سکتے. اب وہ ہر حال میں آزادی حاصل کر کے رہیں گے. انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اور جب یہ بہترین مخلوق اللہ کے ہی راستے میں بہترین عمل اختیار کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتی ہے تو اس کی آنکھوں کی چمک کے سامنے آسمان کے ستاروں کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے، اور اس کے لہو کے ہر ایک قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نئے ستارے کو روشنی عطا کر دیتا ہے کہ یہ روشنیاں بھی ان شہیدوں کے لہو کی مرہون منت ہیں، ورنہ ہر طرف اندھیرا ہو. فاطمہ نے جس بہادری سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی. اگلا شعر ہے: جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. تابانی روشنی، اندازے کہن پرانا انداز، کوکب تقدیر قسمت کے ستارے، پرتو عکس کو کہتے ہیں. اب اس شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کو شاعر کہتا ہے کہ فاطمہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ حریت پیدا ہوا ہے. فاطمہ نے ان بزرگ ہستیوں کی قربانیوں کی لاج رکھی جنہوں نے مسلمانوں کو غلامی کے زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. فاطمہ ان کے نقش قدم پر چلی اور اب اس نے ایک انقلاب کی ابتدا کی ہے. اس انقلاب سے مسلمان قوم اثر لے رہی ہے. ان کے وہ اس وقت بر صغیر کے ساتھ جو ہے وہ فاطمہ کی شہادت کو جوڑ رہے ہیں، بر صغیر کی آزادی کے ساتھ. کہتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کے جذبہ جہاد میں وہ روشنی بھی شامل ہے جو فاطمہ آزادی کی شمع روشن کر کے چاروں طرف جو فاطمہ جو ہے وہ بکھیر رہی ہے چاروں طرف. فاطمہ نے عمارہ کی سنت کو زندہ کر دیا ہے. اس کی زندگی میں انداز نو کی جھلک بھی ہے. فاطمہ کی زندگی میں صحابہ کرام کی زندگی کی جھلک بھی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ لوگ زمانے کہن سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا جذبہ شہادت مثالی ہے. تاریخ بھری پڑی ہے کہ صحابہ اور صحابیات نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنگوں میں شانہ بشانہ حصہ لیا اور دشمن کو دھول چٹائی. تو شاعر کہتا ہے کہ فاطمہ کی زندگی صبح نو کی نوید سناتی ہے. دیکھیں وہ شاعر کا اس وقت کا کہنا اور بعد میں کیا میں پاکستان. یہی وجہ ہے کہ آسمان کے ستارے فاطمہ کی قسمت کے ستاروں کا عکس معلوم ہوتے ہیں. اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے شہیدوں کے اسی جو ہے وہ طرز زندگی میں دونوں رخ پائے جاتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی طرح سادہ لو اور نبی کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں اور موجودہ زمانے کے مطابق بھی چلنے والے ہوتے ہیں. آسمان کے ستارے بھی ان کے خوبصورت چہروں سے روشنی ادھار لیتے دکھائی دیتے ہیں، تبھی تو آسمان کی رونقیں برقرار ہیں. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے اس نظم کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی.